डियर फेलोज, उम्मीद है कि आप बखैर आफियत से होंगे। मेरे स्टूडेंट के बेहद इसरार पे मुझे आज हम बात करेंगे मेन स्ट्रीम थ्योरीज पे, क्योंकि हमने डेरिवेटिव थ्योरीज पे बहुत ज़्यादा बात की है और चूंकि रियलिज्म एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है इंटरनेशनल ऑर्डर का, जिससे अंपायर्स बनती है और बिगड़ती है और बिखरती है। आज हमने इसीलिए रियलिज्म जो है उसको हमने 4 हिस्सों में बांट दिया है। और अगर आप सिर्फ रियलिज्म का रूह समझना चाहते हैं तो हमने एक स्टोरीज टाइप टेलिंग शुरू कर दी है, तो वो यहाँ आप देखेंगे। और अगर आप मेजर एजम्पशंस ऑफ रियलिज्म को देखना चाहते हैं तो आप ये देखेंगे। और अगर आप ये समझना चाहते हैं कि क्लासिकल रियलिज्म का कॉन्सेप्ट क्या है तो आप ये देखेंगे। और अगर आप हंस मॉर्गन्थो के 6 लॉज ऑफ रियलिज्म को समझना चाहते हैं तो आप ये देखेंगे। तो हमने आपकी सहूलियत के लिए रियलिज्म को 4 मुकम्मल टॉपिक्स में चेंज किया हुआ है ताकि आपको समझने में आसानी हो। डियर फेलोज, तो आप अच्छी तरह से आपको ये समझना होगा कि आखिर ये थ्योरी होती क्या है। थ्योरी को अगर आप एक लेंस का नाम दें कि अगर आपने एक चीज को देखना है तो आप लेंस को चेंज करते हैं, और वो लेंस जितने अच्छे लेंस आप अप्लाई करेंगे किसी ऑब्जेक्ट को देखने में, वो उस ऑब्जेक्ट को मैग्नीफाई करेगा, बड़ा करेगा। उससे आपको वो ऑब्जेक्ट देखने में आसानी हो जाएगी जो नेकेड आई से पॉसिबल नहीं है। और इसीलिए जब पहले थ्योरीज से पहले जब लोग इंटरनेशनल रिलेशंस, इंटरनेशनल ऑर्डर, ग्लोबल ऑर्डर को पढ़ते थे तो वो हिस्ट्री के कॉन्टेक्स्ट में पढ़ते थे। वो ये पढ़ते थे कि चूंकि हिस्ट्री का अपना एक इशू होता था कि अगर एक हिस्ट्री है तो उसके वेरियस इंटरप्रिटेशंस हैं। मसलन अगर आप यूरोपियन हिस्ट्री को, एशियन हिस्ट्री को, इस्लामिक हिस्ट्री को, इंडियन हिस्ट्री को अपने उन जो है ना वो राइटर्स से पढ़ेंगे, मौरिखों से पढ़ेंगे, तो वो अपने अपने एंगल से, अपने अपने लेंस से, अपने अपने जाविया से, अपने अपने नुक्ता नज़र से हिस्ट्री को देखते हैं। तो फिर ये क्लियरिटी लाना मुश्किल है कि किसकी इंटरप्रिटेशन सही है, और इसीलिए थ्योरीज को अप्लाई किया गया और रिफाइन किया गया और इसको हिस्ट्री से अलग किया गया। दूसरा, ये सिस्टमैटिक है। हमें पता है कि हम पावर कैसे अप्लाई होता है, और ये पावर कोई भी हिस्टोरियन लिखे तो पावर का एक अजम्पशन है कि ताकत हो तो ताकत से मुल्क बनते हैं, ताकत से मुल्कों को महफूज रखा जा सकता है, और ताकत से आप अपने आप को आगे बढ़ा भी सकते हैं। तीसरा है कि इसमें पर्सनल बायस फिर नहीं रहता है, इसीलिए इसको थ्योरी का नाम दिया गया। एक दफ़ा की जिक्र है कि एक जहाज जिस पे तकरीबन सैकड़ों लोग सवार थे एक जजीरे से जा रही थी। तो ये तूफान के जद में ये कश्तियां भी और तबाह हो गई और एक जजीरे में पहुंच गई। अब जजीरे में जो ये लोग थे ये डिवाइड हो गए 3 हिस्सों में। एक की कमान या एक की रहबरी एक साहब कर रहे थे। उनका ये नारा था, उनका ये माटू था कि ताकत से ही वसाइल को जमा किया जा सकता है और जजीरे पे ज़्यादा देर जिंदा रह के किसी मदद के लिए इंतज़ार किया जा सकता है। दूसरा ग्रुप कह रहे थे नहीं जी, हमें सबको मिलजुल के इकट्ठे रहना चाहिए, वो इखलाकियात पे जो है वो जोर देते हैं। और तीसरा ग्रुप जो है वो ये कहता था कि नहीं जी, हमने बड़े ही होशियारी से, चालाकी से, अक्लमंदी से चलना होगा और उसमें हम ज़्यादा देर जजीरे पे जिंदा रहेंगे जब तक कोई मदद ना आ जाए।
تو اب یہ جو پہلا گروپ ہے جو طاقت کی صرف بات کرتا تھا، تو ان کا یہ ماننا تھا کہ جناب طاقت سے وہ کیا کرتا تھا کہ جو باقیوں کے بھی وسائل تھے وہ ان پہ بھی اس نے قبضہ کیا. اگر باقیوں نے کسی نے مچھلی پکڑی، کسی نے کوئی ہرن پکڑا جنگل سے، تو ان سے چھین پہ اپنے پاس رکھتا تھا. اور یہ جو اخلاقیات والے تھے یہ اکثر اخلاقیات والوں سے پہلے چھینتا تھا. اور پھر جو تیسرا گروپ تھا جو چالاکی پہ بات کرتے تھے، جو یہ کہتے تھے کہ ہمیں اکٹھے رہنا چاہیے، اور ان سے بھی چھین لیتا تھا. الٹیمیٹلی وہ جو طاقتور گروپ تھا وہ پریویل کر گیا، اور باقی جو اخلاقیات کی بات کرتا ہے، جو چالاکی کی بات کرتا ہے، انہوں نے یہ دیکھا کہ جو طاقتور گروپ ہے ہمیں انہی کے ساتھ ملنا چاہیے. لیکن اخلاقیات والے کہتے تھے کہ نہیں جی، ہم سب کو اکٹھے مل جل کے رہنا چاہیے. اب میں اسٹوڈنٹس کو یہ سوال پوچھتا ہوں کہ کون صحیح ہے؟ کیا اخلاقیات والا صحیح ہے جو یہ کہہ رہا تھا کہ مل جل کے رہنا چاہیے، یا پہلا گروپ صحیح ہے جو کہتا ہے کہ طاقت کا حصول ضروری ہے اور ہمیں وسائل پہ، میکسیمم وسائل پہ کم لوگوں کو زندہ رہنا چاہیے، جتنے لوگ ان وسائل پہ زندہ رہ سکتے ہیں؟ یا ان لوگوں کی وہ دیکھتے تھے کہ یا تو ہم ان کے ساتھ ہی ملیں گے یا چالاکی سے اپنا کوئی الگ راستہ اپنا لیں گے. تو یہاں سے آپ کو ایزیلی یہ نوشن ملتا ہے، سمجھ آتی ہے کہ یہ جو طاقتور گروہ ہے اسی لیے آپ دنیا میں سروائیو کرتے ہیں. یہ ایک دنیا ہے، ایک جنگل ہے، ایک جزیرہ ہے جہاں آپ کو سروائیو کرنا ہے. تو آپ کے پاس یہی 3 ماڈلز ہے زندہ رہنے کے لیے، اور انہی 3 ماڈلز کو ہم مین سٹریم تھیوریز یا مین سٹریم اینگلز یا مین سٹریم پریزمز میں ریئلزم، لبرلزم یا کنسٹرکٹیوزم بھی کہتے ہیں. ڈیئر فیلوز، ابھی ہم نے آپ کو اچھی طرح سے یہ سمجھانے کی کوشش کی کہ ہیومن نیچر جب کسی ایسی کرٹیکل سچویشن میں پھنس جاتا ہے تو پھر جو وہ ڈیسیجنز لیتا ہے اس پہ اثر ہوتا ہے اوور آل کمیونٹی کا، چونکہ وہ سٹیٹ کا ڈیسیجن ہوتا ہے اگر وہ لیڈر ہے. اگر وہ کسی گروپ کا لیڈر ہے تو اس گروپ کا ڈیسیجن ہوتا ہے، لیکن اس پہ ہیومن نیچر کا بہت بڑا اثر ہے. اور اگر آپ یہ مزید بہتر طریقے سے سمجھنا چاہتے ہو تو آپ یہ پرزنرز ڈیلیما پہ ضرور کلک کریں. ڈیئر فیلوز، اب ہم اس ڈسکشن کے دوسرے ویڈیو پہ ہم ڈسکس کر رہے ہیں کہ کینتھ والٹز اور رابرٹ گلپن نے جو آرگیو کیا ہے کہ جو سٹیٹ ہے وہ یونٹ آف انالیسس ہے، اور سٹیٹ کی مونوپلی ہوتی ہے لیجیٹیمیٹ فورسز پہ، اور نان سٹیٹ ایکٹرز تو کوئی سیف ہوتی ہے انٹرنیشنل سسٹم میں، لیکن اصل میں جو سیکنڈری امپورٹنس اس کی ہوتی ہے. اسی لیے کینتھ والٹز اور رابرٹ گلپن نے کہا کہ بیسک ایکٹر جو انٹرنیشنل سسٹم میں ہے وہ ہے سٹیٹ ہی یونٹ آف انالیسس ہے. ریئلزم کی جو دوسری ایزمپشن ہے وہ یہ ہے کہ یہ سٹیٹ ہی ہوتی ہے جو انٹرنل اٹانومی اور ایکسٹرنل پریشر کو نیوٹرلائز کرتی ہے اور انٹرنل اٹانومی کو پروٹیکٹ کرتی ہے. اور ڈیسیجن میکنگ میں سٹیٹ کا ایز اے مونولیتھک یونٹ، ایز اے ہول ایک رول ہوتا ہے، اور وہ جو رول ہوتا ہے وہ ڈکٹیٹ کرتا ہے ٹرمز، چاہے وہ انٹرنلی ہو سٹیٹ اور سٹیٹس کے باقی ڈپارٹمنٹ، یا ایکسٹرنل. سٹیٹ جو ہوتی ہے، ریاست جو ہوتی ہے، وہ کاسٹ اینڈ بینیفٹ انالیسس کے تحت اپنی اسٹریٹجیز کو تعین کرتی ہے. تو اسے ہم یہ سمجھ آتی ہے کہ سٹیٹ جو اپنا گول اچیو کرنے کے لیے اپنے اسٹریٹجیز کو چینج بھی کر سکتا ہے. لیکن جب ہم نے پہلی ایزمپشن پڑھی تو ہم نے اس وقت بھی کہا کہ سٹیٹ ہی یونٹ آف انالیسس ہے، اسی لیے یہ سٹیٹ جو ہے وہ گول اورینٹڈ ہوتی ہے، اور وہ جو گولز ہوتے ہیں وہ کنسسٹنٹ ہوتے ہیں، وہ لینئر ہوتے ہیں، وہ ایک خاص سمت میں جاتے ہیں، اور اس میں گورنمنٹ جو ہے ایز اے مونولیتھک یونٹ جو ہے وہ کام کرتی ہے. تو فورتھ ایزمپشن یہ سمپلی یہ ہے کیونکہ دنیا میں کوئی گورنمنٹ نہیں ہے، ایک انارکک سسٹم ہے اور ایبسنس آف سینٹرل اتھارٹی ہے. اور اس میں سٹیٹ کیا کرتی ہے؟ وہ کوشش کرتی ہے پہلے کہ وہ سروائیو آف اٹس اون، یعنی خود وہ سروائیو کرے.
اور چونکہ اسٹیٹ کا یہ کام ہوتا ہے، پرائمری آبجیکٹو ہوتا ہے وہ سیلف ہیلپ کے تحت جو ہے وہ اپنے اسٹیٹ کی انٹرسٹ کو بچا۔ ڈیئر فیلوز، اب ہم ریئلسٹ کے پارٹ 2 پہ بات کریں گے۔ کلاسک ریئلسٹ جو تھے، وہ جو قبل مسیح کے ریئلسٹ تھیوسڈائٹس، جنہوں نے 471 سے 420 کے درمیان انہوں نے جو میلین نیو ڈائلاگ لکھی، اور اس کے بعد جو یہاں انڈیا کے جو یہاں ٹیکسیلا میں پروفیسر رہے ہیں، جو ہے وہ چانکیا کوٹالیا، انہوں نے کتاب لکھی ہے ارتھ شاسترا۔ اور پھر 16ویں صدی کے گریٹ پولیٹیکل سکالر نکولے میکاولی، جنہوں نے کتاب لکھی ہے الپرنچیپی، جس کا اردو انگریزی ترجمہ پرنس کے نام سے ہوا۔ اور پھر 16ویں صدی کے تھامس ہابس، جنہوں نے کتاب لکھی ہے سیکورٹی ڈیلیما، اور اس کے بعد ہنس جی مورگن تھاو۔ ڈیئر فیلوز، ہم آپ کو یہ جو ریئلزم ہے، طاقتور کیسے بیہیو کرتا ہے کمزور کے خلاف، اور پھر وہ جب کمزور کو ہڑپ کر لیتا ہے، پھر جو اس سے زیادہ طاقتور ہوتا ہے وہ اس کو ہڑپ کر لیتا ہے، اور یہی طاقت کا جو ہے وہ موڈ ہوتا ہے، یہی پاور کا جو ہے وہ انداز ہوتا ہے۔ ہم آپ کو پھر لے جاتے ہیں ایتھنز اور سپارٹا کے درمیان جو لڑائیاں ہوئی، اور اس میں ایک جزیرہ تھا جو ایتھنز اور سپارٹا کے درمیان تھا 415 BC میں، اس کا نام ملین تھا۔ اور ملین یہ چاہتا تھا کہ وہ نیوٹرل رہے، نہ ہی وہ سپارٹا کو مدد کرے اور نہ ہی ایتھنز کو، لیکن ایتھنز جو ہے وہ چاہتا تھا کہ میں ملین پہ قبضہ کر لوں۔ یہ قبضہ وہ اس لیے صرف نہیں چاہتا تھا کہ وہ اس کو زمین چاہیے، بلکہ اس لیے بھی چاہتا تھا تاکہ وہ سپارٹن کو یہ تاثر دیں کہ انہوں نے جو ہے وہ انہوں نے ان کے پاس طاقت ہے، اور طاقتور ایتھنز طاقتور سے ڈیٹ ہے۔ اور اس میں ایک خاص ایک جملہ انہوں نے کہا کہ اٹ از ناٹ یور ہاسٹیلٹی دیٹ ہرٹ us, but we were on friendly terms with you. Our subjects would regard that as a sign of weakness of us, but your hatred is evidence of our power. By conquering you, we shall increase not only the size but the security of our empire. ملینز کا یہ خیال تھا کہ وہ اسٹیبلش کریں گے ایک الائنس سپارٹین کے ساتھ، اور اس پہ بھی ایتھنز کا یہ موقف تھا کہ سپارٹینز ان کی مدد نہیں کریں۔ پھر ملینز نے یہ سوچا کہ ہم اگر یہ جنگ جیتے لڑیں گے سرنڈر کرنے کے بجائے، تو ہمیں تاثر دینے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ جو ہمارے آس پاس کے چھوٹے ممالک ہے تو وہ ہماری لڑائی میں شاید ہمارا ساتھ دیں، لیکن وہ ایسا بھی نہیں ہوا۔ لیکن عملاً پھر کیا ہوتا ہے کہ ایتھینین جو ہے وہ ملین پہ حملہ کرتا ہے، وہ سارے جو ہے وہ بوڑھوں کو مار دیتے ہیں، بچوں اور جوانوں کو اپنے ساتھ لے جاتے ہیں، اور عورتوں کو بھی اپنے ساتھ لے جاتے ہیں۔ تو اس سے آپ سبق کیا حاصل کر لیتے ہیں؟ سبق یہ آپ حاصل کرتے ہیں جو تھیوسڈائٹس کی مثال بھی ہے کہ جو پاورفل ہے، پاورفل وہ کرتا ہے جو وہ کرنا چاہتا ہے، اور کمزور کو وہ سارا برداشت کرنا پڑتا ہے چونکہ وہ کمزور ہے۔ دوسرا یہ نتیجہ سب سے پہلے اہم نکلا کہ جب ایتھنز اور سپارٹا کے درمیان بعد میں لڑائی ہوئی، اس میں چونکہ سپارٹین زیادہ طاقتور تھے، اور یہ ملین کو کھانے کے باوجود، ملین کو تباہ کرنے کے باوجود، ملین میں ایتھنز کا خون خرابہ کرنے کے باوجود بھی وہ پھر سپارٹن سے ہار گئے۔ تو کنکلوژن یہ نکلتا ہے کہ جو بھی طاقتور ہے وہ کمزور کو ہڑپ کر لیتا ہے، اور جب اس سے بڑا طاقتور آتا ہے وہ پھر اس کو کمزور سمجھتا ہے اور وہ اس کو کھا لیتا ہے۔ اور یہی تاریخ کا سبق ہے کہ آج یونان جو گولڈن ایج میں تھا اس وقت، اور جب وہ آپس میں لڑنے جگڑنے لگے،
آپسی یہ ریاستیں، یہ ساری تینوں یونان کی ریاستیں، ملانو یونان کی ریاست ہے، سپارٹا اور ایتھنس 2 بڑی ریاستیں تھیں، بڑے پاورفل، آپس میں جب لڑائی جھگڑا کرنے لگی تو پوری یونان ریاست تباہ ہوئی اور وہ گولڈن ایج آج تک واپس نہیں آیا۔ میکاولی کے مطابق، میکاولی میں نے پہلے بھی کہا کہ اس نے کتاب لکھی ایل پرنچیپے، جس کا انگریزی ترجمہ دی پرنس کے ساتھ ہوا۔ میکاولی کے مطابق کسی ریاست کی بقا سب سے زیادہ اہمیت رکھتی ہے۔ حکمران کا بنیادی فرض ہے کہ وہ ریاست کے مفادات کا دفاع کرے اور اس کی بقا کو یقینی بنائے۔ طاقت کے اصولوں پر مبنی خارجی پالیسی کو کامیابی کے لیے استعمال کرنا ضروری ہے۔ میکاولی نے طاقت کو شیر سے تشبیہ دی ہے، جو حکمرانوں کی طاقتور حیثیت کی عکاسی کرتی ہے، جبکہ دھوکہ دہی کو لومڑی فخ سے تعبیر کیا ہے، جو حکمران کی چالاکی اور حکمت عملی کا مظہر ہے۔ ایک اچھا حکمران وہ ہوتا ہے جو حالات کے مطابق طاقت یا دھوکہ دہی کا استعمال کرے۔ یہ اصل ریئلزم ہے، جس کا کلاسک ریئلزم کہتے ہیں۔ میکاولی کہتے ہیں کہ حکمرانوں کو ریاست کے مفادات کے تحفظ کے لیے ہر وہ ممکن قدم اٹھانا چاہیے، چاہے اس کو لائن کی طرح کسی کو چیر پھاڑ کرنا چاہیے یا لومڑی کی طرح جو ہے وہ اس کو استعمال کرنے چاہیے۔ وہ سخت قدم اٹھائے، وہ ظالمانہ قدم اٹھائے، وہ دھوکہ دہی کرے، وہ فراڈ کرے، وہ کچھ بھی کرے، لیکن طاقت کے حصول کو یقینی بنائے۔ اگر خود غرضی اور چالاکی کی ضرورت ہو تو حکمران کو اپنے عزائم کے حصول کے لیے ان کا استعمال کرنے کی کوشش نہیں کرنا چاہیے۔ تو اسی طرح یہ جو دی پرنس کتاب کا جو مرکزی خیال ہے وہ حکمرانوں کے لیے ایک عملی رہنما ہے، اور آج کل کے جدید دور میں اسی لیے ریئلزم کو ہی اصل عیار تھیوری کہا جاتا ہے۔ اور اس میں انہوں نے پرنس میں یہ بتایا کہ طاقت کو حاصل کرنے، برقرار بڑھانے کے لیے، حکمت عملی کے لیے آپ کو شیر بھی بننا ہوگا اور آپ کو لومڑی بھی بننا ہوگا۔ تھامس ہابس نے انسان کو خود غرض، سیلفش اور مایوس کن کہا ہے۔ ان کے مطابق انسان اپنی ذاتی بقا اور طاقت کے حصول میں مصروف رہتا ہے۔ ہابس کہتا ہے کہ ریاست کے قیام سے پہلے انسان ایک ایسی حالت میں رہتا تھا جس میں ہر کوئی دوسرے کے خلاف جنگ کی حالت میں تھا۔ انہوں نے کہا ہر کسی کے خلاف جنگ، وار آف ایوری ون اگینسٹ ایوری ون قرار دیا، اور اس طرح اس حالت سے نکلنے کے لیے ایک طاقتور اور مرکزی سیاسی اتھارٹی یا لیوتھان کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ اور یہ جو لیویتھان ہے ایک خود مختار ریاست یا حکمران ہے جو امن امان قائم رکھتا ہے اور افراتفری ختم کرتا ہے۔ اور یہ جو خود مختار کی ریاست کے بغیر معاشی ترقی ممکن ہی نہیں ہے، جس کو ہم نے لیویتھان کا نام دیا۔ نہ علم ہنر کا فروغ اور نہ ذاتی گھریلو تحفظ۔ اور اس طرح تھامس نے کہا کہ بین الاقوامی نظام کی انارکی جو ہے وہ موجود ہے اور جو ریاستوں کے تعلقات کو منظم کریں۔ اس لیے ریاستیں اپنی خود مختاری کی بنیاد پہ ایک دوسرے سے آزاد ہیں، لیکن اس آزادی کے نتیجے میں بے اعتمادی، تنازع اور جنگ ناگزیر ہے۔ اسی لیے انہوں نے سلامتی کا مخمصہ یا سیکیورٹی ڈائلما کا نام اس کو دیا ہے۔ ایک ریاست اپنے تحفظ کے لیے طاقتور ہوتی ہے، جو اس کا بنیادی جو ہے وہ مرکز ہے، اور دوسرا اسی ریاست کو کمزور کرنے کے لیے اپنی پورا جو ہے طاقت استعمال کرتا ہے۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ اگر ریاست خود مضبوط ہو تو تبھی وہ آگے بڑھ سکتی ہے، اور جب تک وہ پھیلتا پھولتا رہے تو ریاست نہیں کہلائے گی اور یہ انارکی جاری رہتی۔ یوریس فیلوز، اب ہم بات کریں گے آخری سٹیپ کی ہے، وہ ہے مورگنتھوس کے 6 پرنسپلز ہیں۔
اور مورگنتھو نے ایک کتاب لکھی ہے، اس کا نام تھا پولیٹکس امنگ نیشنز۔ مورگنتھاؤ جو تھے وہ کلاسک ریئلسٹ تھے، اور انہوں نے جو فنڈامنٹل پرنسپلز دیے ہیں وہ فاؤنڈیشن بن گئی ہے کلاسک ریئلزم کی۔ اور چونکہ اسٹیٹ جو ہے، جو دنیا ہے، پولیٹکس جو ہے، وہ گورن کرتی ہے آبجیکٹو لاز سے۔ اور اس طرح اگر آپ ہیومن نیچر دیکھیں گے انسان کا، وہ سیلفش ہے بائی نیچر۔ یہ مورگنتھو کا پرنسپل رول ہے۔ اور ہم ہمیشہ جب آپ ریئلزم کی بات کر رہے ہیں اس میں ہم ہیومن نیچر کی بھی بات کرتے ہیں۔ اور جب ہم کہتے ہیں کہ ہیومن نیچر از سیلفش بائی نیچر، یہ فنڈامنٹل پرنسپل ہے ریئلزم کا۔ اور اس میں جو مورگنتھو کا پرنسپل نمبر 1 ہے، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ ایز دا ایسنس آف ہیومن نیچر نیور چینجز، کیونکہ انسان کی ہیومن نیچر کیا چینج ہوتا ہے، اس پہ کچھ مختلف رائے ہے، لیکن اکثر کہتے ہیں کہ ہیومن نیچر چینج نہیں اگر وہ روتھ لیس ہے، اگر وہ پاور مونگر ہے، اگر وہ مزید طاقت چاہتا ہے، اور اگر وہ مزید پیسہ بھی چاہتا ہے، وہ بھی طاقت کا ایک عنصر ہے۔ اور اسی لیے جب وہ اس کا نیچر نہیں چینج ہوتا ہے تو پھر انٹرنیشنل سسٹم بھی چینج نہیں ہوتا۔ مورگنتھو کا دوسرا سنہری پرنسپل ہے، وہ کہتا ہے چونکہ یہ جو پولیٹکس ہے یہ کوئی آٹونامس ذاتی افیئر نہیں ہے، اور اگر یہ ذاتی افیئر نہیں ہے تو اس کو ہم ریڈیوس نہیں کر سکتے ہیں۔ مارکسسٹ نے جو اکنامی کی بات کی ہے اور جو لبرل نے موریلٹی کی بات کی ہے، کیونکہ یہ ذاتی معاملہ نہیں ہے، یہ اسٹیٹ کا معاملہ ہے۔ therefore politics is not an autonomous affair۔ اسی طرح تیسرا اہم پرنسپل جو مورگنتھو کی پولیٹکس امنگ نیشن سے لیا گیا ہے کہ یہ جو موریلٹی ہوتی، اخلاقیات ہوتی ہے، یہ اخلاقیات ریاست میں نہیں ہوتے۔ ہم نے یہ پہلے بھی کہا تھا کہ یہ جو اسٹیٹ ہے اٹ از ناٹ رن اور گورنڈ بائی موریلٹی، اخلاقیات نہیں چلاتی ہے، اس کو پاور چلاتا ہے، اس کے لیے طاقت چاہیے، اس کے لیے قوت چاہیے۔ اور یہ ریسپونسبلٹی ہے پولیٹیشین کی کہ وہ سیکیورٹی کو انشور کرے، اور انشور اس حد تک بھی کرے کہ وہاں اگر اس کو موریلٹی کو پاؤں کے نیچے روندنا بھی پڑے تو روند ڈالیں۔ یہ ضروری ہے مورگنتھو کے لا میں۔ اور چوتھا ہے کہ یہ جو اگر انڈیویجول سیلف سینٹرڈ ہیں، انڈیویجول کی سیلف انٹرسٹ ہے، تو انٹرنیشنل پولیٹکس کیسے ہوگا سیلف انٹرسٹ کے بغیر؟ دیئرفور کہ جب آپ سیلف انٹرسٹ کو آگے بڑھا دیتے ہیں، باقیوں کی جگہ بھی سیلف انٹرسٹ ہوگا دوسرے ممالک میں بھی، اس لیے آپ نے سیلف انٹرسٹ کو پریویل کرنے کے لیے کچھ بھی کرنا ہوگا۔ مورگنتھو کا جو 5th رول ہے وہ کہتا ہے کہ فارن پالیسی از گائیڈڈ بائی نیشنل انٹرسٹ۔ تو ہر کسی ملک کی فارن پالیسی اس کی نیشنل انٹرسٹ گائیڈ کرتی ہے۔ فار ایگزامپل ہمارا جو پاکستان اور امریکہ کا، پاکستان اور چائنا کا، تو یہ انٹرسٹ جو ہے وہ انٹرسٹ کو گائیڈ کرے گی۔ اور اگر کسی کو لگے کہ کہیں سے مجھے کوئی انٹرسٹ میں ہرٹ کرتا ہے کوئی چیز، تو اسے وہ کبھی کبھی ریورس بھی لے جاتا ہے۔ ویسے آپ دیکھیں کہ پریویس پرائم منسٹر اور موجودہ پرائم منسٹر میں ہماری فارن پالیسی میں لٹل بٹ شفٹ لیا آیا، کیونکہ آپ کو IMF کی قسطیں چاہیے، آپ کو ورلڈ بینک سے مذاکرات چاہیے، تو وہ کبھی کبھی فارن پالیسی کو افیکٹ بھی کرتی ہے۔ لیکن سپر پاورز جو ہے وہ ٹوٹلی، چونکہ ان کا کوئی دباؤ نہیں ہوتا ہے، وہ جو فارن پالیسی ہے وہ اپنے انٹرسٹ کے مطابق گائیڈ کرتے ہیں۔ فار ایگزامپل امریکہ کی جب پاکستان کے ساتھ فارن پالیسی، جب ہم ان کے ساتھ سیٹو سینٹو وار اگینسٹ ٹیررزم، وار اگینسٹ ایکسٹریمزم تھا، تو اس وقت ان کو پاکستان کی ضرورت تھی۔ اب ان کو پاکستان کی ضرورت نہیں ہے، تو اب ان کی پالیسی انڈین سینٹرک ہے۔ سو اٹ از پیورلی ڈیپینڈس دیٹ کوئی یارانہ لمبا دوستی، لمبی کوئی پیار محبت کی کہانی نہیں ہوتی ہے، یہ انٹرسٹ ہوتا ہے۔ اور 6واں اور آخری وہ کہتے ہیں کہ ایتھکس اور موریلٹی جو ہے اس کی کوئی جو ہے وہ یوٹیلٹی نہیں ہے، جو ہے وہ ہم بائلیٹرل اور انٹرنیشنل ریلیشنز میں۔ تو چونکہ پاور کرتی ہے گائیڈ انٹرنیشنل ریلیشنز، اس لیے ویلیوز، موریلٹی، ایتھکس ان کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔
اور اسی طرح کہ آپ اگر اس کو آپ مورگن تھو کو دیکھیں گے کہ اس کی بیسک پرنسپلز، بیسک ایزمپشنز میں جو انسان سیلفش بائی نیچر ہے، اس کو پھر جو آئندہ آنے والے سکالرس ہیں، نیوریلسٹ ہیں اور ڈیفینس اور ریئلسٹ ہیں، وہ اس کو چیلنج بھی کرتے ہیں.